शादी लव मैरिज थी या उन्होंने आपको क्या लगता है? यासीन साहब के ऊपर सारी दुनिया की एजेंसीज वॉच कर रही होती हैं, तो फिर उनसे शादी करना तो मतलब आप दुनिया के रेडार में आ जाते हैं। कभी उनके साथ आपने तहरीक में हिस्सा लिया, कभी उनके साथ गए हो? मैं जाती थी उनके साथ, बल्कि दिल्ली के अंदर भी हुए, श्रीनगर में भी कुछ सेमिनार्स के अंदर मैं गई हूँ उनके साथ। यासीन साहब तो खैर मतलब हर वक्त ही जेलों में जिस्म का एक एक हिस्सा उनका उठा के, कोई बाजू भी उठाएं आपको हर जगह ब्रूजेस नज़र आएंगे। फिर आधा मुंह टेढ़ा है क्योंकि वो 5th स्टोरी से नीचे उन्होंने छलांग मारी जब इंडियन फोर्सेस उनको आई उनको मारने के लिए, अरेस्ट नहीं कत्ल करने के लिए। 5 टाइम यासीन मलिक इज़ डेड। तो कभी आप मगर अल्लाह ताला ने मौजाती तौर पे उनको नई लाइफ दी, उनको अवाम ने, लोगों ने, डॉक्टर्स ने। मुलाकात कितना मुश्किल होती है उनके साथ करना या उनसे मिलना या ख़त व खिताबत कुछ होता है, तो आप क्या उनको हिम्मत दिलाती हैं, वो आपको हिम्मत दिलाते हैं? सबसे बड़ी तादाद दुनिया की मिसिंग पर्सनस की और अनमार्क्ड ग्रेव्स की वहाँ पर है, और हाफ विडोज़, हाफ मदर्स, हाफ ऑर्फन्स, बॉन्ड ऑर्फन्स। दुनिया पूछ रही है कि जी आप बताएं, आप इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। इंडिया के अंदर से उनकी अपोजिशन जो है, उनके लीडर्स हैं, उनकी आवाम पूछ रही है। तिहाड़ का डेथ सेल सबको पता है कि वही डेथ सेल है जहाँ पे मकबूल भट्ट शहीद को फांसी देकर उधर ही दफनाया। उसी तरह अफजल गुरु को भी फांसी उसी तिहाड़ के बैरक के अंदर, उसी डेथ सेल के अंदर दी गई और वहीं पे उसको दफना दिया गया। 11 साल हो गए, आपने नहीं देखा दोबारा? नहीं देखा। 11 साल से आप अपने यहाँ से दोबारा बाज़ाहिर नहीं मिले? नहीं। यासीन मलिक साहब को अगर छुड़वाने में किरदार कोई अदा कर सकता है, वो कौन कर सकता है? क्या पता किसकी दुआ सुन ले अल्लाह, किसके एफर्ट्स, मगर ये है कि इसके अंदर इस वक्त अमेरिका और चाइना का क्रूशल रोल है। अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उज़्मा ताहिर और इस वक्त आप एक स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं और इस स्पेशल पॉडकास्ट का एक रीज़न है, हम बात कर रहे हैं आज़ादी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हर तरफ गहमा गहमी है, लोग मिली नगमे सुन रहे हैं, आज़ादी का जश्न मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश इसलिए कहूँगी कि वो लोग जो आज़ाद हैं वो तो मना रहे हैं, लेकिन अक्सर वो लोग जो आज़ाद नज़र तो आते हैं पर आज़ाद नहीं है। उनके साथ क्या ऐसे वाक़यात हुए, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिहाज से वो अब तक सफ़र कर रहे हैं। और ऐसे सफ़र में अगर हम बात करें तो यासीन मलिक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सामने नाम आता है। एक ऐसा शख्स जिसने कहते ना कि अंत तक मेहनत की कि किसी तरीके से आज़ादी हासिल की जाए, किसी तरीके से कश्मीर को उनका हक़ दिलाया जाए, किसी तरीके से बताया जाए कि जी वहाँ के लोग भी इंसान हैं। लेकिन नहीं, इंडिया ने इस चीज़ को माना ही नहीं और उन्हें जुल्म बढ़ाते गए, यहाँ तक बढ़ा दिया कि उनको गिरफ़्तार कर लिया। 2019 में 28 अगस्त को जब उनको गिरफ़्तार किया गया, जो आखिरी गिरफ़्तारी अब कहूँगी, उससे पहले कई दफ़ा ये टाइम हो चुका था, कई दफ़ा उन पर जुल्म तोड़े जा चुके थे। लेकिन जब वो गिरफ़्तार होते हैं, वहाँ से शुरू होती है एक ऐसी औरत की कहानी जो आकर आज आप तक बताएगी वो तमाम दास्तान कि वो सफ़र उसका कैसा सफ़र था, किस तकलीफ़ों से वो गुज़री, किस मुश्किलों को देखा। और शादी के 1 साल बाद ही जब उसको पता चलता है कि जो उसकी ताकत थी, जो उसका शौहर था, उसको कैद कर लिया गया है और उस पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई है, तो किस तरीके से उस औरत ने ये सफ़र तय किया है। तो बात को ज़रा लंबा नहीं करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मिशाल मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कह रही? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत कीमती वक्त जो इस वक्त आप कराची में गुजार रहे हो। पहले मुझे बताएं कराची का सफ़र कैसा रहा? बड़े बड़े इवेंट्स में आप गई हैं, बहुत से लोगों ने आपको वार्म वेलकम कहा है। मैं कल भी देख रही थी, बिज़नेस कमेटी के लोग माशाल्लाह आप लोगों से बहुत कनेक्ट थे। थोड़ा सा मैं उसकी हिस्ट्री चाहूँगी, फिर मैं हम आगे बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। होल ऑफ कराची हैज़ वेलकम्ड अस, और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं और इतना ढेर सारा सपोर्ट जो सारे सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी के, कराची के, उन्होंने विद ओपन आर्म्स आप सब ने वेलकम किया है। ख़ास तौर पे कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, द हुज़ हू, जो बिग समझती हूँ जो की स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट के, और उनके अलावा स्टूडेंट्स ने, यूथ ने, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, आप लोगों ने, ख़ास तौर पे मीडिया ने जितनी इज़्ज़त बख्शी, और उसके साथ लॉयर्स ने। आई थिंक कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसने, आर्टिस्ट के साथ भी मैं मिली, तो एवरीबडी, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और जितना नॉलेज है आप लोगों का कश्मीर कॉज के हवाले से, और जितना पर्सनली आप सब लोग जो हैं इन टच हैं, जो वहाँ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो मैं और मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा आई थिंक
شکر گزار ہیں آپ لوگوں کی, اور آپ نے ہمیں واقعی میں ہمیں ریچارج کر دیا. نہیں آپ ریچارج تھی, بلکہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے زیادہ اچھا لگا, کیونکہ یہ آزادی کی بات صرف اپنے لیے نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ جنگ اپنی نہیں لڑ رہی ہو, آپ ان تمام لوگوں کی جنگ لڑ رہی ہو. ہم تھوڑی سی بات اسٹارٹ کرتے ہیں شروع سے. شادی آپ نے رلانا ہے مجھے تھوڑا سا, میں چاہوں گی شادی لو میرج تھی یا انہوں نے آپ کو پسند؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے پسند کیا ہے. پسند ہے اوبیسلی, کیونکہ آپ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ پسند کی جو شادی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو پتا تھا ایک ایسے شخص سے آپ شادی کرنے جا رہی ہیں جس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے, جس کے پیچھے انڈیا لگا ہوا ہے, کچھ آئیڈیا؟ بالکل دنیا لگی ہوئی ہے, نظریں تھی. ایک مووی ہے, بڑی فیمس مووی, اس میں ہے کہ پوری دنیا کی جو پولیس جو ہے وہ ان کے انٹرپول کے جو ہیں وارنٹس ایشو کیے ہوتے ہیں ایک ڈیٹیکٹیو کے بارے میں, یاسین صاحب کے اوپر ساری دنیا کی ایجنسیز واچ کر رہی ہوتی ہیں, تو پھر ان سے شادی کرنا تو مطلب آپ دنیا کے ریڈار میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ نے اس فیصلہ لیا تھا تو آپ کو معلوم تھا کہ اس کا نتائج آپ کے لیے تھوڑے جیسے ابھی آپ بہت سفر کر رہی ہو یہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جب وہ آپ کو چاہ رہے تھے تو وہ اپنے ملک کو بھی ویسا چاہ رہے تھے, وہ اپنے وہاں کے لوگوں کو بھی ویسا پیار کرتے تھے, تو آئیڈیا تھا کہ آپ مشکل میں آ سکتے ہو. آئی تھنک ہر لڑکی جو ہوتی ہے نا, اگر آپ کسی بھی لڑکی سے پوچھیں کہ آئیڈیلائز وہ کس طرح کے بندے کو کرتی ہے, تو اس میں ایک کامن فیکٹر کوئی بھی مطلب لڑکی سے آپ پوچھ لیں تو وہ ایک تو چلیں گڈ لکنگ ہو, بٹ بریوری اور ہیرو, ریئل ہیرو, تو وہ تو ہم سب لوگ موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئی واز ویری لکی کہ مجھے ریئل میں ایک ہیرو مل گیا, اور مطلب بہادری کی انہوں نے وہ ریکارڈز توڑے, اور ہینڈسم بھی بہت, چارمنگ بھی بہت, اور پھر اتنا بڑا مشن انسانیت کا, تو وہ اتنا بڑا پیکیج مل گیا کہ چند لمحے ہی ان کے ساتھ گزرے. بٹ وہ ہے کہ میں ابھی تک, اب دیکھیں میں ان کی فین ہوں اس میں, مطلب کہ ناٹ ایز ہز وائف, آئی ایم ہز ڈائی ہارٹ فین اینڈ آف دس موومنٹ. تو یہی ہے کہ رومانٹسزم آٹوگراف سے لے کر اب تک 2005 کی آٹوگراف, ان کی جو اسپیچ تھی, اس کے بعد سے جتنے بھی لمحے ان کے ساتھ گزرے ہیں, میں خود بھی جس طرح کے ان کی ایک بہت بڑی ایک مطلب کہ آرڈنٹ سپورٹر کے طور پہ ان کو میں بس میسمرائزڈ ہی رہی ہوں کہ میں کس کے ساتھ بیٹھی ہوں, کس کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں. بٹ یا وین یو آر ان لو ود سمبڈی یو آر ویری پوزیسو, تو وہ پوزیسونیس میری طرف سے ایک پبلک فگر کی ہونا, کیونکہ ان کی تو ساری دنیا میں فینس, اور کشمیری لڑکیاں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, تو ان کی تو بہت فین فالوئنگ تھی. تو وہ تھوڑا بہت مجھے شروع میں ایڈجسٹ کرنا اس بات سے ذرا مشکل تھا, بٹ پھر آہستہ آہستہ میں نے ایڈجسٹ کر لیا, کیونکہ ہی از فار ایوری بڈی. جو ایسے لیجنڈز ہوتے ہیں ان کی تو آئی تھنک اسٹرینتھ ہی ان کی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے لوگوں کا پیار. اچھا, اب جب آپ کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد مطلب آپ جاتے ہو, چیزیں دیکھتے ہو, کبھی ان کے ساتھ آپ نے تحریک میں حصہ لیا, کبھی ان کے ساتھ گئے ہو, جیسے وہ لوگ کوئی بھی سیمینارز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ جاتے تھے ان کے ساتھ؟ جی میں جاتی تھی ان کے ساتھ, بلکہ دہلی کے اندر بھی ہوئے, سری نگر میں بھی کچھ سیمینارز کے اندر میں گئی ہوں ان کے ساتھ. اور جس طریقے سے دہلی کے اندر جو شیو سینا کے لوگوں نے اٹیک بھی کیا ہمارے اوپر, تو وہ بھی میں نے سین سارے دیکھے, اور پھر بہت سے لوگوں نے مجھے بھی وہاں پہ ہراس کیا. اچھا, جب میں آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی, تو سو کالڈ وہ ایک امن کا جو تھا وہ ایک سیمینار ہو رہا تھا. اچھا, یہ جو ہراس ہوتا تھا کس ڈائلاگ بازی میں ہوتا تھا, یا آپ کو لگتا تھا کہ مطلب وہ آپ کے ریلیشن کو ختم کرانا چاہتے تھے؟ اسٹل وہ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی اب طاقت آپ بنی ہوئے ہو, وہ ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کے میاں اندر ہے, یاسین الگ اندر ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹرانگ بھی عوام نے, آپ لوگوں نے کیا ہے, ہماری طاقت بنے, اور خاص طور پہ میڈیا نے بہت آواز اٹھائی ہے اور بہت انکریج کیا ہے. تو مگر میں آپ کو بتاؤں, جب سے شادی ہوئی ہے تب سے اتنا کچھ ہوا ہے, اتنے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں, اتنی زیادہ باڈی سرچز, اتنی گالیاں, فرسٹ ٹائم جب ان کو اریسٹ کیا دیکھی ہیں میں نے وہاں پہ. یاسین صاحب تو خیر مطلب ہر وقت ہی جیلوں میں, جسم کا ایک ایک حصہ ان کا اٹھا کے, کوئی بازو بھی اٹھائیں آپ کو ہر جگہ بروزز نظر آئیں گے, گن بٹس کے نشانات, برنٹ, ان کو برن بھی بہت جگہوں پہ کیا ہوا ہے, ہاف باڈی ان کی مطلب فیشل پیرالسز ہے, ایک آنکھ اتنے سال بند نہیں ہو سکی ان کی, تو وہ اس کو ٹیپ لگا کے بند کرتے تھے رات کو سونے, کیونکہ وہ بند ہی نہیں ہو سکتی تھی. پھر آدھا منہ ٹیڑھا ہے, کیونکہ وہ 5th اسٹوری سے نیچے انہوں نے چھلانگ ماری جب انڈین فورسز ان کو آئیں ان کو مارنے کے لیے, اریسٹ نہیں قتل کرنے کے لیے, تو ان کے ڈیتھ وارنٹس ایشو ہوئے تھے اس زمانے میں.
تو وہ پھر بھاگے, ڈکلیئر ڈیڈ وہ 5 دفعہ ہوئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے, 5 دفعہ, 5 ٹائم یاسین ملک از ڈیڈ. تو کبھی آپ کو مگر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ ان کو نئی لائف دی, ان کو عوام نے, لوگوں نے, ڈاکٹرز نے خفیہ طور پہ ان کے آپریشنز ڈل لیک پہ مائنس ٹیمپریچر میں ان کی ایک بوٹ کے اوپر ان کے لائف سیونگ آپریشن. تو ہی از لائک ہی از این ایکسٹرا سپر ہیومن اگر دیکھا جائے. ورنہ انسان اتنا ٹارچر جتنا یاسین نے برداشت کیا پوری زندگی میں, وہ کوئی ایک جوان بندہ بھی ہٹا کٹا 1 مہینے سے زیادہ نہیں کر سکے. الیکٹریکیوٹ بھی بہت دفعہ ہوا ہے ان کا اولاد بھی نہیں ہو سکتی تھی ہماری. تو 3rd ڈگری ٹارچر ان کو انہوں نے وہ والا کیا ہوا تھا, مگر پھر بھی اللہ نے دیکھے معجزہ ہے. رضیہ سلطان ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہے اسٹوڈیو میں, مطلب کہ اللہ نے اولاد بھی ہمیں دی. تو یہ ایک ساری جو یہ ایک تحریک ہے. جی, ان کو اریسٹ پہلے بھی کیا جا چکا تھا اور آخری 5 دفعہ ڈکلیئر ڈیڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب یہ چیزیں ہوتی تھی تو آپ کو بھی اریسٹ کرنے کا ہوتا تھا کہ وہ آپ کو بھی اریسٹ کر لیں گے یا آپ کے ساتھ بھی وہی پروسیس کریں گے؟ میرے ساتھ تو انہوں نے دہلی کے اندر, کیونکہ میں یاسین صاحب کے ساتھ تھی, پھر جب ہم لوگ نظام الدین اولیاء پہ ہم لوگوں نے راتیں گزاری, کیونکہ ہمیں ہوٹلوں سے باہر یہ پھینک دیتے تھے, اور میری امی ہوتی تھیں اور بچی چند مہینوں کی تھی اس ٹائم پہ, مائنس ٹیمپریچر پہ آلموسٹ جا رہا تھا دہلی کے اندر, بہت دسمبر کی ٹھنڈ تھی. تو سڑکوں پہ راتیں ہم نے گزاری اور گالیاں کھائیں, دھکے مارے. مطلب یہ چیز نارمل ہے ود یاسین ملک کے ساتھ. اگر کوئی بھی سفر, کوئی اس کا دوست بھی ہوگا نا, تو اس کو بھی وہ مطلب کہ وہ نہیں چھوڑیں گے. جب آپ پریگننٹ تھیں اور آپ کے میاں نہیں تھے, اور آپ آخری ٹائم میں جب یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں, تو ان تک بھی یہ چیزیں پہنچتی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. نہیں, میں اسلام آباد میں تھی. اسلام آباد میں تھی. تو بڑا ٹف ٹائم آپ نے کی ڈلیوری جو ہوئی وہ پنڈی میں ہوئی, اور میں امی کے پاس تھی اس ٹائم پہ. ورنہ تو اگر میں وہاں ہوتی تو ڈیفینیٹلی کہ وہ تو اگلی نسل اور یاسین ملک کی تو وہ تو برداشت. اس کے بعد جب ہم وہاں گئے تو بچی کو بھی انہوں نے کیمیکل ویپنس کے تھرو, بایولوجیکل وارفیئر کے تھرو اس کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے, بٹ وہ پھر اللہ نے اس کو زندگی دے دی. وہ بالکل لکڑی بن گئی تھی چند. یس, دس از ان 2014, 1.5 years کی تھی. تو یہ تو ان کی ایک نارمل ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے, انہوں نے جو کشمیر کی وائسز ہیں ان کو سائلنس کرنا ہے. اور خاص طور پہ اگر ساری حریت لیڈرشپ میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹارچر یاسین صاحب سب سے زیادہ ان کے, اور جیلیں بھی انہوں نے وہ والی کاٹی ہیں جو کہ جس میں 3rd ڈگری ٹارچر. تو مطلب کہ دس از دا فرسٹ تھنگ دے ول ڈو ود یو, بیکاز ہی واز دا پائنیئر آف دا آرمڈ اسٹرگل. بندوق بھی انہوں نے اٹھائی سب سے پہلی بندوق, کیونکہ کشمیر کی تو پوری آپ ہسٹری اٹھا لیں, پیس لونگ لوگ ہیں, تو انہوں نے آکوپیشن کے خلاف اٹھائی. اور پھر جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنونس کیا جیل میں آ کے کہ آپ لوگ گاندھی اور جناح کی طرح پرامن سیاسی تحریک کو آپ لیڈ کریں یاسین, تو دنیا آپ کو سنے گی. تو انہوں نے پھر جب کنونس ہوئے تو انہوں نے پھر جو ساری مسلح جدوجہد تھی اس کو پرامن میں تبدیل کیا. اور اس وقت ان کے 500 لوگوں کو جو ہے ہندوستان کی آرمی نے شہید کیا اس ڈیسیجن کے بعد. تو اس کے بعد بلکہ میں حیران ہوں کہ جب پرامن پر آئے تو اور بھی زیادہ ان پہ ٹارچر ہوا, اور آج تک ہو رہا ہے. تو ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی پروسیس چلتا رہا؟ میری ساس, میری سسٹر ان لاز کے ساتھ بھی, ان کی ایک بہن ہے, ان کے تو آج تک پاؤں کے ناخن نہیں ہیں. ناخن نہیں, ان کے اوپر بھی بہت ٹارچر ہوا ہے. رضیہ پہ ہوا ہے, میری مدر ان لا پہ, میرے پہ بھی بیک کا مسئلہ بن گیا تھا میرا. اب تھوڑا بہتر ہے. بیک پہ ہٹ کیا تھا انہوں نے جب ایک دفعہ یاسین صاحب کو مار رہے تھے, تو میں ان کے آگے کھڑی ہو گئی تھی. تو اس طرح کے واقعی کافی ہیں. تو آپ واقعی ان کی ڈائی فین ہیں, کیونکہ سوچیں ہم ایک فین کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک ایسی عورت جو آپ کی زندگی میں آپ کی شریک حیات بھی بن جائیں اور وہ ابھی تک اس کی فین ہے, آپ ان کے ساتھ اسٹل ایک پل جی رہے ہو. اب اکثر ایسا ہوتا ہوگا جب آپ کی ملاقات کتنا مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ کرنا, یا ان سے ملنا, یا خط و خطابت کچھ ہوتا ہے, تو آپ کیا ان کو ہمت دلاتی ہیں, وہ آپ کو ہمت دلاتے ہیں؟ کیونکہ بات ہے اتنا عرصہ ہو گیا, یہ وہ محبت ہے جو بظاہر ساتھ نہیں ہے, لیکن ان کی فیلنگ آپ کے دل میں ہے. آپ کو وہ شخص اپنے سامنے اسٹل وہی نظر آتا ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا اور آپ نے کہا تھا یس یہ میرا ہے. آئی ایم سو سوری, مجھے لگتا ہے آپ رو رہے ہو. نہیں, میں رو نہیں رہی ہوں, ہے ہی میرا ہے. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہیم کہ ان کی لائف, انہوں نے جو سفر کیا اپنی قوم کے لیے کیا, اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. ذات کے لیے ہوتا تو کیا کیا آفرز ان کو دنیا نے بھی دیں, انڈیا نے بھی دی کہ وہ گیو اپ کر دیں تحریک. آرام نارمل لائف ایگزائل میں وہ گزار سکتے تھے بیوی اور بچی کے ساتھ, اور ان کو بڑی خوشیاں بھی مل سکتی تھیں ذاتی طور پہ, مگر انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا
اور مجھے یہی بات ان کی جو ہے نا، جو ان کی اپنی مٹی سے جو ان کی محبت ہے، اور آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. اور اگر ان کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت نظر کرم ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اتنی بڑے مشن کو جو ہے اس کے لیے کچھ میری جیسی ناچیز بھی کو بولنے کا اللہ نے موقع دیا. ورنہ کیا ہے زندگی، زندگی تو ایسی گزر جانی ہے. ابھی ہم لوگ ٹین ایجر سے بچے تھے، اب ہم لوگ اتنے بڑے، اولاد بھی بڑی ہو گئی 13 ایئرس کی. آہستہ آہستہ اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے. ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، کون رہ جاتا ہے؟ تو چلو جو بھی تھوڑا سا ٹائم جس کا بھی ہے، تو اتنی بڑی ایک قوم جو حق اور باطل کی جنگ پہ دنیا کے سامنے کھڑی ہے، کشمیر اور فلسطین کی، اس کے لیے اگر ایک کوئی چھوٹا سا رول بھی مل جائے تو میں سمجھتے ہیں آپ نے اپنا جو دنیا میں آنا جو ہے وہ آپ نے جو اپنا جو مین ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبولیت کر لی. مجھے تھوڑا سا وہاں کے حالات بتائیں، اس وقت وہاں کے حالات کیا ہیں، یا جب اسٹل یہ کام شروع ہوا تھا اور جب آپ آواز بنی تھی اپنے شوہر کی، وہ مجھے وہاں کے حالات اور اب کے حالات میں تھوڑا بتائیں. جیسے ہم لوگ اب آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، تو ابھی بھی وہاں پہ وہی تمام چیزیں ہیں کہ کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا، آواز دبا دی جاتی ہے. دیکھیں وہاں کے حالات تو شروع سے ہی، مطلب کہ آپ 10 لاکھ فوج، 16 سے زائد وہاں پہ سرویلنس یونٹس ہیں، انٹیلیجنس کے، کیا کیا ویپنز یوز کیے جاتے ہیں، کیا کیا ڈرون کیمراز، پیلیٹس، فاسفورس شیلز، کیمیکل ویپنز، پھر اس کے بعد گرینیڈ اٹیکس. سب سے بڑی تعداد دنیا کی مسنگ پرسنز کی اور ان مارکڈ گریوز کی وہاں پر ہے، اور ہاف وڈوز، ہاف مدرز، ہاف آرفنز، بانڈ آرفنز جن کے والد شہید ہو گئے ہیں اور وہ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں بچے شہادت کے بعد، ان ماؤں کا، ان وائفز کا. یہ وہ ٹائٹلز ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے جو انٹروڈیوس ہوئے ہیں، یہ ایکسٹراڈنری ٹائٹلز وہ کشمیر سے ہوئے ہیں. اور پھر ڈریکونین لاز ہیں. تو ہر گھر میں کوئی ریپ وکٹم ہے، ہر گھر میں شہادت ہے، اور پھر کنزرویٹو سوسائٹی ہے. اور پھر رپورٹ کہاں کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ ریپسٹ بھی وہی ہیں، کلرز بھی وہی ہیں، بچرز بھی وہی ہیں، جج بھی وہی ہیں، پولیس میں جانا بھی انہی کے پاس ہے. تو جو جسٹس کا بھی سسٹم بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک کے بعد دوسری نسل میں ٹرانسفر کرنا ایک تحریک کو. اور اب تو یہ ہے کہ پہلے تو ان کی آرمی وہاں پہ سیٹلرز تھی، اب آرمی کے بعد 50 لاکھ انڈین پبلک کو وہاں پہ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے ویلفیئر پالیسی، ان کے لیے جاب کریشن کر رہے ہیں. تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. ریلیجس، اکنامک رائٹس، ان کے پولیٹیکل رائٹس جو ہیں سارے کے سارے ختم کر دیے. اچھا، جیسے ابھی پاناما والا کیس ہوا تھا اور دوسرا بھی ہوا تھا، الزامات پاکستان پہ عائد کیے گئے تھے کہ جی پاکستان کے لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ سب فسادات کیے تھے، لوگوں کو مارا تھا. مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے. مطلب ہمارے اوپر بڑے الزامات لگتے ہیں. ابھی جو وار بھی اسٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی آئی تھنک انڈیا کی طرف سے ہوئی تھی، اور پھر جو چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی مجھے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں یہ تو ان کا ایک ریپیٹ آپریشن ہے. اتنے انسیڈنٹس فالس فلیگ کے ہو چکے ہیں جو ہندوستان نے خود کرائے ہیں، اس کے ایویڈنسز بھی کبھی دنیا کے سامنے دوبارہ سے جو اٹیک ہوا تھا اس کا ریزن، آپ اس کا بھی ریزن آپ دیکھ لینا کہ ان کو 2 ہفتے پہلے انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے وہاں پہ، اور وہ مودی کے پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ پہنچتی ہے کہ جی آپ کو نہیں جانا چاہیے کشمیر، کو اٹیک ہو سکتا، نہیں کوئی اٹیک ہو سکتا ہے پہلگام سے پہلے. تو وہ کاورڈ نہیں وہاں پہ گئے. انسٹیڈ پرائم منسٹر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے علاقوں میں ایکسٹرا جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو ڈپلوائے کریں، وہاں چیک کریں سیکیورٹی کا. تو ادھر واحد وہ جگہ ہے جہاں کا رسک ان کو آیا، جو انہوں نے لیٹر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بنایا، ادھر ہی اس کے ارد گرد جتنے علاقے تھے وہاں ہر جگہ آرمی تھی. تو واحد اس جگہ پہ نہ کوئی کیمراز تھے، نہ کوئی ڈرونز فوٹیجز تھی، نہ کوئی سیٹلائٹ، جو ہر جگہ یہ کر رہے ہیں آل اوور مقبوضہ کشمیر. اور تو فائدہ کس کو ہوا؟ پاس میں بھی پلوامہ کا بھی جب ہوا ہے، اڑی کا اٹیک، بالا کو، کتنے زیادہ ان کی ایک کے بعد دوسرے انہوں نے ڈرامے کیے ہیں، ممبئی بلاسٹ. تب ہر چیز کا فائدہ بی جے پی نے اٹھایا ہے. ہندوستان کی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، پاور کے اندر ہوتی ہے، اسی کو ووٹس مل جاتے ہیں. مگر اس دفعہ نہ دنیا نے ان کو مانا ہے، اور عوام کو جو انہوں نے جھوٹ بولا، اور 10 منٹ کے اندر اس انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے ایف آئی آر پاکستان پہ کاٹی، انہوں نے کشمیر کی تحریک کے اوپر کاٹی، اور کوئی مطلب کچھ بھی پروفس نہیں پیش کیے، نہ کوئی انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشن کو بھیجا، نہ کوئی نیوٹرل انویسٹیگیٹو باڈی وہاں پر آئی، بند کر دیے گئے تھے، نہیں، نہ کوئی انٹرنیشنل کوئی انویسٹیگیٹو باڈیز وہاں پر آئیں. دنیا پوچھ رہی ہے کہ جی آپ بتائیں، آپ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں.
اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. انڈیا کے اندر سے ان کی اپوزیشن جو ہے, ان کے لیڈرز ہیں, ان کی عوام پوچھ رہی ہے, حتیٰ کہ ان کا میڈیا جو گودی میڈیا کہلایا جاتا ہے, جس کو غلط رپورٹس پہنچائی گئی حکومت کی طرف سے کہ ہم نے پورا پاکستان اور جو ہے کشمیر فتح کر لیا جب جنگ چھڑی ہے, تو اگلے ہی دن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے منہ کی کھانی پڑی ہے اور یہ ان کو بدترین شکست ملی ہے, اور پھر ایک سیز فائر کا رپلائی آ گیا ٹرمپ کی وجہ سے, اور وہ بھی سیز فائر کیونکہ ہار رہے تھے, ان کو کور اپ ملا ہے اس سیز فائر سے کہ دنیا کے سامنے ان کو ایک مطلب کہ ایک ڈیسنٹ قسم کا ایگزٹ مل رہا تھا, مگر وہ بھی اس کے سامنے بھی ڈیسنٹ ایگزٹ کے سامنے بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اب دیکھیں جیسے امریکہ نے بھی ٹیرف اس لیے بڑھا دیا کہ ان کو بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں, ورنہ پہلے سپورٹ ہماری طرف نہیں تھی, سپورٹ وہاں تھی, سپورٹ وہاں تھی. جو سب سے بڑی ٹیرر فیکٹری دنیا میں بنی ہوئی ہے, آج دنیا ہار گئی ہے. پاکستان اور کشمیر جو ہے ان کا جو سچ ہے پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے. ابھی ایران اسرائیل کی جب وار ہوئی اس میں بھی موساد کو انڈیا جو تھا را جو تھا وہ انفارمیشن شیئرنگ کر رہا تھا, تو ایران نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیے. پھر افغانستان کے ساتھ وہ پینگے بڑھا رہا تھا, وہ بھی بالکل نیوٹرل پر آ گئے. بنگلہ دیش کا آپ دیکھ لیں, پچھلے سال 5 اگست کو جو ان کی پراکسی وہاں بیٹھی تھی, ان کا کیا حال کیا ہے. اور اب 8 سے 9 انہوں نے پائلٹس پکڑے ہیں وہاں پہ جو را کے لیے بنگلہ دیش کے لیے کام کر رہے تھے. اسی طرح قطر کے اندر آپ دیکھ لیں ان کے اسپائز پکڑے گئے ہیں. اس طرح یو اے ای کے اندر ان کے سلیپر سیلز ہیں, ان کے کینیڈا میں, آسٹریلیا کے اندر, امریکہ کے اندر ٹیرر نیٹ ورکس ہیں, یو کے یورپ پورا بھرا ہوا ہے. پاکستان جو کچھ شروع سے کہہ رہا تھا, اور ہندوستان کی جو ڈس انفو لیب جو اسکیم کھلا کچھ سال پہلے, وہ سب کا سب جعلی تھا پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف. تو اللہ نے فتح بھی دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو وقت آ رہا ہے سیز فائر کے بعد کا, وہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی بہت قریب ہے. انشاءاللہ. میں چاہتی ہوں جیسے اس وقت ہم لوگ اپنے جشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم 14 اگست منا رہے ہیں, اور وقت تو گزرتا رہتا ہے, وقت کبھی ختم نہیں ہوتا. صرف مجھے آپ یہ بات بتائیں, اس وقت آپ کا مشن کیا ہے, آپ کس مشن کے تحت ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہو, اور پاکستانی ایز اے پاکستانی ہم کہاں آپ کے سپورٹ کر سکتے ہیں اور مزید؟ یہ بہت کروشل ٹائم ہے اس وقت. سب سے زیادہ پاکستانی قوم کا سپورٹ تحریک کو چاہیے, کیونکہ دیکھیں اور ہماری خاص طور پہ جو میں کراچی آئی ہوں, کیونکہ یہ ہب ہے, بزنس سینٹر ہے, جو ملک کی جو معیشت کا پہیہ جو یہاں سے چلتا ہے. آپ لوگ مین سٹیک ہولڈرز ہیں, اکنامک آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں کہ خطے کے اندر جو ہے امن اور اسٹیبلٹی آئے. اور پاکستان کی عوام نے بھی دیکھ لیا, دنیا بھر نے دیکھ لیا کہ اگر ایک پتہ بھی گرے گا مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہاں چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوگا تو خطے میں نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. تو اب ساری دنیا کو, اور سارا جو پانی پاکستان کی طرف زیادہ تر جو آتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے, اور وہ تحریک آزادی کی وجہ سے آتا ہے, کیونکہ وہی وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کے خون سے پانی آتا ہے. تحریک دب گئی تو پانی بھی دب جائے گا. اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے کبھی آنر نہیں کیا, تحریک کی وجہ سے آتا تھا. انہوں نے تو یونیلیٹرلی یو این ریزولوشنز کو بھی اپنی طرف سے اسکریپ کرنے کی کوشش کی ہے 5 اگست کے بعد, پھر اس کے بعد بائی لیٹرل ٹریٹیز کو, پھر اس کے بعد اپنی کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے بریچ کیا ہے, یونیورسل جو جورسڈکشن ہے اس کو سپرسیڈ کیا ہے. تو ہر طرح سے انہوں نے جو ہے وائلیٹ کیا ہے انٹرنیشنل لاء کو. تو پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے کہ جتنی بھی پچھلی سیاستدان آئے, جتنے بھی آئے جنہوں نے امن کا ہاتھ آگے بڑھایا, ہر دفعہ ہندوستان نے 50 سالوں میں پاکستان کو دھوکہ دیا. ہم نے کرکٹ ڈپلومیسی کی, ٹریڈ ڈپلومیسی کی, ہم نے کراس کلچرل ڈپلومیسی کی, ہم نے کون سی ریلیجس ڈپلومیسیز کی, مگر جو اصل مدعا تھا وہ کشمیر کا مدعا تھا, وہ حل نہیں ہوا. اور بیچ میں کوئی انہوں نے جعلی ٹیررسٹ اٹیک کر کے ساری جو ہے جو بائی لیٹرل ٹریٹیز کو اور بائی لیٹرل ایفرٹس کو انہوں نے اس کے اوپر پانی پھیر دیتے. تو اب عوام کو پتہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہی جو ہے اس کو یو این کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کو اب شملہ سے ہٹ کے اب یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ باڈیز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم اپر ہینڈ ہے, ہمارا جنگ ہم جیتے ہیں, یہ شملہ والا دور نہیں ہے, یہ مارکہ حق اور فیلڈ مارشل کا دور ہے. اور وہ واقعی میں نائٹ ان شائننگ آرمر ہے اس ٹائم, جس طرح انہوں نے کشمیر کا مقدمہ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا, اور سیز فائر میں جو ان کا رول تھا انڈیا پاکستان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اسرائیل کے جو سیز فائر کے اندر بھی ان کا بہت کروشل رول. اچھا, میں اب تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتی ہوں, کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کی ان دنوں ماشاءاللہ ہر میڈیا ان کو کور کر رہا ہے, ہر چیز ان کی چل رہی ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں بیٹی کی تربیت ماشاءاللہ 12 سال کی ہو گئی ہے, 13 سال کی ہو گئی ہے. جب بولنا شروع کیا, پہلا قدم بڑھایا, ماما پاپا بچے نام لیتے ہیں, کیا بولا تھا؟ امی جی, امی جی, میری مدر کو.
امی جی ہاں انہوں نے بیسکلی سارا مائی مدر نا وہی اس کی پہلی مدر ہے, وہی پہلی تو مدر ہے. انہیں کی گود میں انہوں نے مطلب کہ جب یہ پیدا ہوئی پہلی دفعہ انہیں کی گود میں تھی, اور جو پہلا جو شہد بھی چٹایا, اذان بھی مطلب گھٹی ہوتا دی ہے جاتی ہے, گھٹی دی, تو وہ مطلب کہ انہیں کی ہے. اور اب میں جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد میں اب اپنے آپ کو فائنلی میں آئی ایم تھنکنگ دیٹ آئی ایم آلسو اے مدر. میں بھی ایک بچے کی طرح رہی ہوں گھر کے اندر, مطلب کوئی ذمہ داری میرے پاس اب جب یہ بڑی گھر کی ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا سینس آتا ہے, یہی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میں بھی اس کی اسپیچز بھی سن رہی تھی جتنی بھی اس نے یہاں کی ان دنوں, جب پہلی دفعہ کبھی اس نے پوچھا آپ سے میرے والد صاحب کہاں ہیں, یا آپ نے کب ان کو بتایا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ آئی تھنک ہر وقت دن رات میری امی نے, مطلب بچی کو زیادہ پتا ہوگا یاسین کا, اور لوگوں کو کم ہوگا, کیونکہ اتنا زیادہ ڈسکشن میں یاسین دن رات گھر میں ان کا ٹاپک رہتا ہے کہ آئی تھنک ان کی پریزنس ہر وقت ہوتی ہے ہمارے گھر میں. تو شی نوز ایوری تھنگ, ویڈیوز بھی ان کی دیکھ رہی ہوتی ہے, موویز بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, مگر ایک چیز وہ پوچھتی رہتی ہے بچپن سے لیٹرز لکھ رہی ہے, ان کی ڈرائنگس وغیرہ میں دیکھتی ہوں کچھ لکھتی ہے, میں نے کل بھی دیکھا تھا وہ کچھ لکھ رہی تھی, ڈرائنگس کرتی ہے اور لکھتی بہت ہے, اس کو شوق ہے. تو اس کو بس یہ ہے کہ اپنے فادر کو جو لیٹرز اوور دا ایئرز اس نے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں اس سے پہلے بھی, کہ کیسے ان کو وہ لیٹرز پہنچائے جائیں. تو یہ جو وہ لیٹرز کویشچن بڑا پاس ہی پوچھتی ہے ہے, سب تک ابھی تک, اس کے پاس کلیکشن بہت ہے. کبھی تو فیل ہوتا ہوگا والد سے ملنے کی جستجو ہوتی ہوگی, یا کبھی آپ نے کوشش کی ہوگی کہ وہاں کے لوگوں کو رحم آئے, وہاں کے لوگ بظاہر بہت ظالم ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوا ہو؟ بہت دفعہ کوشش کی ہے, اس میں تو کوئی مطلب کسر نہیں چھوڑی, مگر یہ ہے کہ وہاں سے کوئی جواب بھی نہ آئے. اور دنیا کے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو تو نہ صرف میں اپنے یاسین صاحب بلکہ جتنے بھی ہماری حریت کی اور کشمیری قیادت جو ریسٹ ہے جس میں ہم خرم پرویز بھی ہیں, ہمارے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے صحافیوں کے لیے, حریت رہنماؤں کے لیے آسیہ اندرابی صاحبہ, شبی شاہ صاحب, شہید گیلانی صاحب جب زندہ بھی تھے, تو ڈاکٹر فختو, مسرت عالم, سب کے لیے لیٹرز جو میں لکھتی ہوں ریگولرلی. اور جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی, ICRC, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ جو ہے, یونائٹڈ نیشنز کی کمیشن آف انکوائری اور ہیومن رائٹس کی جو کمیشن ہے, پھر اسی طرح یورپین کاؤنسل جو ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل, اس کو. تو یہ کبھی لیٹر پڑھے آپ نے اس کے کہ کیا لکھتی اپنے باپ کو؟ اس کے بس بہت ہی وہ جو ایک جسے ایک ہوتا ہے کہ میرے والد اللہ سلامت رکھیں, دور ہیں, چلے ہمارے پاس تو ایک وسیلہ ہے فون پہ بات کرنے کا, کیونکہ ہم ویڈیو کال پہ دیکھ لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس یہ سہولت میسر نہ ہو, آپ فون نہیں کر سکتے, ویڈیو کال پہ نہیں دیکھ سکتے, اپنے دل کے جذبات آپ لکھ رہے ہو, تو اس کی فیلنگس. بس وہ آواز کا رشتہ بھی جب سے وہ جیل گئے ہیں وہ بھی بند ہو گیا, ایک آواز کا بھی رشتہ تھا نا, مطلب کہ اس رجیم نے بہت ظالمانہ طریقے سے ہماری فیملی کو ہٹ کیا ہے, اور ان کے را کے ٹیرر نیٹ ورک نے میری والدہ کو جس طرح زہر دیا گیا پاکستان کے سوئل پہ, جو انڈین انفلٹریشن جو پاکستان کب سے کہہ رہا ہے دہشت گردی میں ہماری خاندان کو, انہوں نے, اور یاسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, 22 فیبروری 2019 کو ان کو اریسٹ کیا گیا, اور اس کے بعد 5 اگست سے 2-3 دن پہلے کے جو دن تھے تو وہ رومر چل پڑا کہ یاسین صاحب کو انہوں نے مار دیا, قتل ہاں کر پہلے دیا. یہ تو چلا اس تھا ٹائم پہ میں ٹراما میں ہاسپٹلائز ہو گئی تھی, اور مطلب کہ میں ایکسٹریم ڈپریشن میں آ گئی اور بہت طبیعت خراب. تو وہی کہیں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں, پھر شکر ہے اللہ نے خبر کوئی آئی وہاں سے, کہیں سے خبر نہیں آ رہی تھی, 1 ہفتہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہی از ڈیڈ اور الائیو, اور گھر رابطہ نہیں ہو سکتا تھا سری نگر کے اندر اپنی ساس سے. تو بڑی بڑی قیامتیں ٹوٹتی ہیں, کیونکہ جتنی دوری ہوتی ہے تو اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اور یہ تو واقعی یہ کوئی ایسی دوری نہیں ہے کہ خاوند آپ کا کسی اور ملک کے اندر جو نوکری کر رہا ہے یا کچھ ہے, یہ تو وہ جیل میں, جیل بھی عام نہیں ہے جو کہ تہاڑ کا ڈیتھ سیل ہے. تہاڑ کا ڈیتھ سیل سب کو پتہ ہے کہ وہی ڈیتھ سیل ہے جہاں پہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی دے کر ادھر ہی دفنایا. اسی طرح افضل گرو کو بھی پھانسی اسی تہاڑ کے بیرک کے اندر, اسی ڈیتھ سیل کے اندر دی گئی, اور وہیں پہ اس کو دفنا دیا گیا. آج تک ڈیڈ باڈی تک نہیں ملی. تو یہ تو وہیں جگہ پہ وہ ہیں اس وقت. اور جو آواز اٹھاتا ہے اس کو دبانے کی کوشش ایسے ہی ہو رہی ہے. اچھا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کشمیر کے حق میں, جو بولنے والی ہما قریشی ہے, ان کے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا. یس بالکل, بہت سے جو لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کتنی بڑی تعداد ہے جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے, جو اریسٹڈ ہیں, اور انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز مقبوضہ کشمیر میں بنے ہیں. یہ فورن میڈیا نے بھی رپورٹنگ کی ہے. تو ہما کے جو بھائی کو مارنے کا ریزن تھا وہ کیا تھا؟ آواز اٹھانا کشمیریوں کے لیے.
دیکھیں چاہے ہما ہو, ہبا ہو, آصفہ ہو, یہاں برہان ہو ہو یا سب لوگ کوئی سب بھی ہو, ایک ان کا کیا قصور ہے؟ چاہے کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی انٹلیکچوئل ہو, کوئی بچہ ہو جو کیا گرینڈ فادر تھا اس بچے کا, تو ان کا یہی قصور ہے کہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں. دس از دی اونلی کرائم جو یاسین صاحب کا ہے, لوگوں کا ہے, بچوں کا, بزرگوں کا. جتنی لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں کشمیر کے اندر, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے آزادی اور حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور ان کے پاس کیا ویپن ہے؟ آواز ہی ہے نا. نہ کوئی آرمی ہے, نہ کوئی ویپن ہے. کچھ لوگوں کے پاس پتھر ہوتے ہیں اور وہ ہلکے ہلکے پتھر, اور وہاں وہ اتنی بڑی فلی اکوپڈ آرمی ہوتی ہے جس کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی آخری ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی یاسین سر سے؟ آخری ملاقات ہوئی تھی ہماری میری اور بچی کی 2014 کے اندر, اینڈ آف سپٹمبر. دونوں کے ساتھ ہوئی؟ جی جی 2014. جی 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے آپ نے نہیں دیکھا دوبارہ؟ نہیں دیکھا. 11 سال سے آپ اپنے میاں سے دوبارہ بظاہر نہیں ملی؟ نہیں. وہ لمحات تھوڑا پوچھ سکتی ہوں جب آپ ان سے ملنے گئی تھیں اور آپ کو پرمیشن بڑی مشکل سے ملی تھی؟ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بہت مشکل سے آپ کو پرمیشن بہت, اور جب ملتی ہے مشکل سے, ویزا بھی ملتا ہے, تو پھر جو دھکے کھاتے ہیں ہم لوگ, جو وہ وہاں پہ جو حال کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ, خاندان کے ساتھ بھی. یاسین صاحب کو تو آتے ساتھ ہی 2 دن کے بعد جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر ملاقاتیں ہماری جیل میں کون سے الزامات ان پہ اس وقت جتنے بھی ہیں. میں کہتی ہوں دنیا کا کوئی الزام نہیں چھوڑا ہوگا جو انہوں نے یاسین صاحب پہ ڈالا ہوگا, کہ ان کو پھانسی, وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ اینی کراس ایگزامینیشن, وداؤٹ اینی جس کے خلاف وہ کمپلینٹ ہے یا جو انہوں نے اپنی ایلیگیشنز ڈالی ہیں کہ وہ اپنے حق میں کچھ بول سکیں. کوئی رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے ہی نہیں, اور یک طرفہ ان کے خلاف ڈیتھ وارنٹ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس سے بڑا موکری اور بلیک جسٹس دنیا میں نہیں ہے. دنیا کی بدترین بھی جو رجیمز ہیں جنہوں نے لیڈرز کو پھانسی گھاٹ بھی چڑھایا ہے, انہوں نے بھی سنوائی کا موقع دیا, انہوں نے بھی وکیل دیا ہے اس کو پیش ہونے کا, جو ہے چاہے وہ جیل میں پیش کیا جائے, چاہے ان کو آن لائن پیش کیا جاتا ہے, آن لائن میں بھی ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا, میوٹ کر دیا, جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے, اور بس پھر آن کیا جاتا ہے جب فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو یہ تو کسی کے ساتھ کشمیر میں بھی نہیں آج تک ہوا, دنیا میں کہیں نہیں ہوا جن کو لیڈرز کو. میں اس لمحوں کی طرف آنا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو اور ملاقات تو مطلب ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو جیل آپ جب وہاں گئی تھی تو بظاہر کس جگہ, مطلب کوئی وینیو تھا, کوئی سٹنگ ایریا تھا, کوئی روم تھا آپ کو جب آپ اپنے میاں سے ملتی ہو جا کر؟ ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی سری نگر جیل کے اندر, سینٹرل جیل ہے, اور سینٹرل جیل میں بچی اور میں گئے تھے, اور پہلے کوٹھی باغ کے اندر ہم جایا کرتے تھے ان کو ملنے, کیونکہ دیکھیے جب بھی میں 5 دفعہ گئی ہوں ویزوں پہ تو ان کو 2 دن کے بعد یہ بند کر دیتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ فیملی آئی ہے, تاکہ اور بھی زیادہ فرسٹریشن ہو, غصہ آئے, اور ان کو ایک لمحے کا بھی جو ہے فیملی کے ساتھ کوئی سکون کا, کوئی خوشی کا موقع نہ ملے ان کی لائف میں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کو فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بلیک میل. کتنی دیر کی میٹنگ تھی؟ تو پھر جیلوں میں جب جاتے تھے تو 6 گھنٹے تو باڈی سرچ ہوتے ہیں, آپ کو بٹھایا جاتا ہے, آپ کے مطلب آپ باڈی سرچ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے جس طرح وہاں یہ کرتے ہیں. پھر گالیاں دیتے ہیں, پھر کامنٹس پھینکتے ہیں آپ کے اوپر, پھر بچی کے پیمپر پھاڑے, بال کھینچے اس کے, اور اس کو ایگزامن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہیں اندر کوئی باڈی کے کسی پارٹ میں کچھ ایسی چیز تو نہیں چھپائی ہوئی, ایک بیبی کو, اور پھر اتنی بڑی بڑی بندوقیں ڈال کے. آئی مین آئی واز آل لون ود اے بیبی, اور پھر یہ کہتے تھے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے ایز اے وزٹر اسٹیپ کیا ہے سینٹرل جیل کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کیا, یہ آپ کون ہیں, اور آپ بس چھوڑ دیں. مطلب یہ بہت یہ چیزیں, اور پھر چند لمحوں کی میٹنگ ہوتی تھی ان کے ساتھ. چند لمحے میں چاہوں گی آپ اور آپ وہ چھوڑ ہی دیں لمحے. ایک کوئی آخری بات جو آپ کو ان کے دماغ میں اب تک رہ گئی ہے, جو آخری میٹنگ ہوئی تھی آپ کے دماغ میں اب تک ہے؟ آخری تو میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں دلی ایئرپورٹ چھوڑا تھا, اور دلی میں 3 دن فلائٹ ڈیلے کی گئی. ہماری ایئر لائن جو تھی پاکستان کی ایئر لائن نے واپس جانا تھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو کتنے گھنٹے سارے پیسنجرز کو ویٹ کروایا, ہم بھی بند رہے ایروپلین کے اندر, اور فیول آپ کو پتہ ہے کروڑوں کا ضائع ہوتا ہے, جان بوجھ کے کیا گیا بیکاز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ 3 دن غالباً وہ فلائٹ انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کرائی, اور بیبی تھی اور بند تھا, اور سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی یہ اتنے گھنٹوں جو ہمیں, تو وہ تو ان کی ہر وقت تنگ کرتے ہیں. پھر دلی کے اندر ہنڈریڈز آف پولیس کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد, اور ایک رات سری نگر سے دلی میں ٹھہرنی ہوتی ہے, تو
کبھی ہم لوگ وہ اوپن اسکائی کے اندر نظام الدین اولیاء میں ٹھہرتے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے. کبھی ان کے دوست کے گھر ٹھہرے تو دوست کو وہ سزا ملی کہ اس کے اپارٹمنٹ کے اندر کم از کم 50 جو ہے آرمی پولیس کے لوگ آئے, اور باہر پوری گلی میں تو 100 سے, دلی کی میں, اور سارے تالے نہیں, الاؤڈ ہی نہیں ہے جی. اور ان کے بیڈ روم باتھ روم کے لاکس انہوں نے توڑ دیے ہمارے, اور بیڈ روم کے باہر جو تھا ان کی آرمی کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. مطلب دلی کے بھی ایک اپارٹمنٹ میں اگر ہماری اگلے دن فلائٹ ہے, اور اس کا بھی برا حال کرتے تھے جہاں آپ رہتے تھے. آپ ان کا تو بزنس ہی جو تھا ان کا ٹریول ایجنسیز کا, وہ انہوں نے ختم کرا دیا کہ تم نے یاسین کو اور اس کی فیملی کو ٹھہرایا ہے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو یہ ایک نارمل چیز ہے ان کی. انہوں نے شیو سینا نے بھی بہت دفعہ اٹیک کیا, RSS کے لوگوں نے جب اجمیر شریف ہم لوگ گئے, چھریوں کے ساتھ انہوں نے اینٹیں ماری, زخمی ہو گئے یاسین صاحب, تب تو بچی بھی نہیں پیدا ہوئی تھی. اور وہ بھی آتے ہیں 100s کی تعداد میں, کچھ چند نہیں 5-6 پروٹیسٹرز آتے ہیں, اور اس وقت کانگریس کا دور تھا. تو بڑے بڑے برے وقت دیکھیں, اور مگر یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے اللہ ہمت دے دیتا ہے. اور دشمن ملک میں, آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہے, دشمن ملک میں جہاں آپ کی آواز بھی نہیں کہیں پہنچ سکتی ہے اور آپ تنہا ہیں. تو اکیلے تھے ہم دونوں. آپ کا یہ میسج, آپ کی یہ باتیں مجھے لگتا ہے وہاں تک بھی پہنچیں گی, آپ کا یہ پروگرام وہاں تک بھی پہنچے گا. آزادی کیا ہے آپ کی نظر میں, یاسین سر کی نظر میں آزادی کیا ہے؟ آئی تھنک دنیا میں اگر سب سے بڑی نعمت ہے ایک تو اللہ کا شکر ہے. اللہ, میں آپ کی اسٹوری سن کے بہت تکلیف میں آئی ہوں اس وقت دوبارہ سے. سوری میں آپ کو ڈپریس کر رہی ہوں, بٹ آپ اپنے سوال ہی ایسے پوچھیں. بٹ یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑی اگر نعمت دنیا میں اگر کوئی ہے تو آزادی ہے. اگر انسان آزاد ملک میں ایک شناخت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس میں, اور ان میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں درگاہوں پہ جاتی ہوں نا, تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے وہاں پہ جمعے کی نماز اجمیر میں پڑھنی, اور پھر وہاں پہ ان لوگوں نے آگے ہمارے اوپر اور چھریاں نکالی, چھریاں باقاعدہ اتنی لمبی لمبی لے کر آتے ہیں, اور پھر ہمیں رات کو وہاں سے ہمارا سامان سڑکوں پہ پھینکا, اور اجمیر ہم بائی روڈ دلی پہنچے. اور مجھے ابھی بھی خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے اللہ ہمت دے دیتا ہے. انہوں نے ہماری 10 جگہوں پہ گاڑیاں چینج کروائیں, سامان روڈوں پہ ہائی وے پہ پھینکے, اور بڑے بڑے کتے چھوڑ دیے انہوں نے میرے اور یاسین کے پیچھے, اور ہائی وے پہ ہم لوگ دوڑ رہے تھے اور سامان سڑکوں پہ ہوتا تھا رات کے, آدھی رات کے وقت, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں. تو پھر کوئی نہ کوئی ایسے غیب کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تھی کہ کسی کو ترس آ جاتا تھا ہمارے اوپر یا کچھ. اور یاسین مجھے اس وقت بھاگتے ہوئے یہی کہتا تھا کہ یو آر میڈ, تم نے مجھ سے شادی کی ہے, تمہیں پتہ ہے میری یہ لائف ہے. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ بس یہ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہیں, غریب ملک ہو امیر ملک ہو, ملک اپنا ہے, اس کو آپ بلڈ کریں. اور جتنی بھی میں کہتی ہوں ساری اسکول آف تھاٹس کے آپ یونیفائی ہوں, آپ لوگ آپس میں امن کے ساتھ رہیں, فارگیو کر دیں ایک دوسرے کو, اور گلے لگائیں, اور آگے اس ملک کو لے کے چلیں, اور اس کو جوڑیں اس ملک کو. کوئی میسیج دینا چاہیں کہ جاتے جاتے, کیونکہ بہت سی باتیں ہو گئی. اب ہم نے آپ کے میں نے آپ کی مشکل کا سفر دوبارہ سے پوچھا, کیونکہ بظاہر تو لوگ جانتے ہیں, لیکن شاید دوبارہ ریکال ہو جائے گا کہ ایک اور سی عورت جس نے ایک شخص کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا ساتھ, وہ انشاءاللہ تب تک دیں گی جب تک آپ زندہ اور وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ دونوں کو. مقصد بتا دیجیے اور کوئی میسیج دے دیجیے تاکہ ان عورتوں کو جن کے پاس ہمت نہیں ہے, جو آواز بلند نہیں کر سکتی یا اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتی. اور ہم کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے کیا دیا, اکثر لوگوں کے ہمارے سے سوالات ہوتے ہیں پاکستان نے کیا دیا, تو میں کہتی ہوں ہمیں تو پاکستان نے سب کچھ دے دیا, ہم نے پاکستان کو شاید کچھ نہیں دیا, ہم نہیں بن پائے, ہم محنت نہیں کر پائے, ہم پیچھے رہ گئے. تو ہم اب حکومتوں پہ مت چھوڑیں, جو ہم اپنی بیسس پہ اس ملک کو جوڑ سکتے ہیں, اپنے دفاع کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ دشمن 5 گنا بڑا ہے. بے شک اس پہ اس وقت برا دور آیا ہوا ہے, اس کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر دیکھ لیں, اور پراکسی جس طرح دہشت گردی کی ہے. اکانومی کو ہم اپنے اسٹرانگ کریں, اور آپس میں پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے, کرپشن جو ہے, VIP کلچر ہے, اس کو ختم کریں, اور لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی ہو. اور آئی تھنک جب تک ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ فارورڈ نہیں آئے گی اور پاورٹی ایلیویشن نہیں ہوگی تو ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آئیڈیل اپرچونٹی دی ہے اس مارکہ حق کے بعد کہ دنیا ہماری طرف رخ کر رہی ہے, پاکستان اور آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہی ہے. 2 سپر پاورز انڈیا, امریکہ اور چائنا جو ہیں وہ کھل کے پاکستان کی اور کشمیر کی مدد کرنا چاہتی ہیں. تو آپ بھی سب ساتھ دیں اور اس ملک کو جو ہے بلڈ کریں.
میڈیا کو کہاں دیکھتی ہیں؟ ہمارا کیا کردار رہا آپ لوگوں کی چیزوں کو آگے پہنچانے میں؟ کیونکہ میں بھی دیکھ رہی تھی چنائی سر بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آل اوور تمام آپ کے ساتھ بزنس کمیونٹی جڑی ہوئی تھی، وہ بہت اسٹرانگلی آپ کے ساتھ ہے، لیکن میڈیا نے کہاں آپ کو سپورٹ کیا؟ میڈیا نے تو ہمیشہ سپورٹ دیا آپ لوگوں نے، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، اس کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اور بھی مزید ضرورت ہے کہ کشمیر کو ہائی لائٹ کریں، کشمیر کے اوپر اویئرنیس کیمپینز، اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی کیمپینز چلائی ہیں، لائرز موومنٹ پاکستان میں بڑی بڑی موومنٹس چلی ہیں، میڈیا کی موومنٹس، تو کشمیر کی بھی آپ ری ڈیزائن کریں، جو مارکہ حق کے بعد ایک دنیا کے سامنے کشمیر کو ایک اور بھی بہت ہی ایک یونیک انداز میں پریزنٹ کریں کہ اگر خطے میں امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یاسین ملک صاحب کو اگر چھڑوانے میں کردار کوئی ادا کر سکتا ہے، وہ کون کر سکتا ہے؟ انڈیا تو نہیں چاہتی۔ اللہ نے اپرچونٹی ہمیں دے دی ہے، اور ان کو چھڑانا بھی اللہ نے ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر کاوشیں آپ سب کی مل کر ہوں گی، کیا پتہ کس کی دعا سن لے اللہ، کس کے ایفرٹس، مگر یہ ہے کہ اس کے اندر اس وقت امریکہ اور چائنا کا کروشل رول ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کیونکہ بہت ایکسیپشنل ڈپلومیٹک سکلز بھی ہیں، اور آئی تھنک بزنس کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے اگر سارے کے سارے ایک ہی ون پیج پر آ جائیں کہ ہم اب یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فائنلی سیٹل ہو، تبھی جو ہے ہم لوگوں کی تعلقات خطے کے اندر بہتر ہو سکتے ہیں، تو یو آر دا پاور، یو آر دا پاور۔ انشاءاللہ جی، یہ ہے پاکستان کی آواز، کشمیر کی آواز، کشمیر کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی، اور آج مجھے بڑا اچھا لگا، یہ مجھے نہیں لگا میں نے ویلاگ ٹائپ کا پوڈ کاسٹ کیا، مجھے لگا ہم ایک آمنے سامنے بیٹھ کے اپنی فیلنگ شیئر کر رہے تھے، ہم بتا رہے تھے کہ عورت کس کس ظلم سے گزرتی ہے، اور جب وہ شادی کے بعد اگر اپنے مرد کا ساتھ دینا چاہے، محبت اس کی ایسی ہو، تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ آپ کے پاس بڑے آپشنز ہوں گے، بڑی چیزیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے آپ بلانگ ایک اچھی جگہ سے کرتے ہو، لیکن آپ اسٹل اس چیز کو لے کے چل رہے ہو، کشمیر کی آزادی کو لے کے چل رہے ہو، اپنے میاں کی آزادی کو لے کے چل رہے ہو، تو ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ آئیں، آپ نے ہمارے کو ایک سوری میں نے آپ کو رلا دیا، میری یہ انٹینشن نہیں تھی، یو ہیو بیوٹیفل آئیز، اور میں آئی وانٹ یو ٹو اسمائل، تو بس اللہ کرے کہ انشاءاللہ آئی فیل، میں بتاؤں شاید ہر لڑکی جو باہر نکلتی ہے کسی نہ کسی ریزن سے نکلتی ہے، بالکل جی، اور آپ کو جب اسٹرانگ کرتے ہیں آپ کی فیملی کرتی ہے، یا آپ کا وہ مرد کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوتا ہے، شادی، تو آپ نے جس طرح سے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے، میں آپ کی بیٹی کو میں نے بہت کل بھی سنا اور ابھی بھی میں نے سنا، وہ جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اپنے باپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہم دوبارہ سے وہ پروگرام ضرور یہاں کریں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس وقت آزادی کا یہ میری طرف سے تحفہ سمجھے، اور انشاءاللہ تحفہ تو تب ملے گا جب ہم جشن منائیں گے یاسین سر کا، جب وہ باہر آئیں گے اور ان کی فیملی ہوگی اور ہم ہوں گے، اور لیکن مجھے لگتا ہے مجھے بلائیں گے بھی، اب مجھے لگتا ہے آف کورس اسینشلی انشاءاللہ خیر، اسی کے ساتھ دعاؤں سے آل اوور پاکستان سب لوگوں سے یہی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جس طرح سے ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے، ہم بتانا چاہتے تھے کشمیر کیا چاہتا ہے، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، اور وہ جو ملک ہے انڈیا وہ ہمیں کیوں جھکانا چاہتا ہے۔ آپ پاورفل ضرور ہوں گے، لیکن کہتے ہیں نا دعائیں، ہماری ماؤں کی دعائیں، اور اسپیشلی جب ہم مسئلے پہ بیٹھ جائیں تو بہت سی چیزیں رنگ لے آتی ہیں، انشاءاللہ رنگ لائیں گی، اور ہم باہر دیکھیں گے سر کو ان کی فیملی کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اللہ حافظ۔